अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। अस्सलाम वालेकुम। आगही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। और यकीनन मेरे शेर अदा करने से आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज हमने अपने स्टूडियोज में किसको दावत दी है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने बतौर बैंकर अपनी जिंदगी का आगाज किया और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पेंटिंग के अपने शौक को पाया तकमील तक पहुंचाने का आगाज कर दिया। आप इस वक्त बहावलपुर में स्पेशल एजुकेशन कॉलेज, इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर और आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर में बतौर उस्ताद मुसव्वरी के फन से नई नस्ल को रोशनास करा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बेहतरीन मुसव्विर जनाब खालिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके स्टूडियो में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। सर पूछना ये चाहूंगी, एक बैंकर के दिल में आखिर ये इतनी नाजुक सा काम है मुसव्वरी, इतना ये इसमें एस्थेटिक सेंस का इस्तेमाल, तो एक कहते हैं ना कि वो 2 जमा 2 4 करने वाला शख्स, वो इतने नाजुक मोड़ पे कैसे पहुंचा? उसको कैसे लगा कि उसे फन्ने मुसव्वरी के अंदर जाना चाहिए? इसका आगाज़ जब हुआ, जब मैं दूसरी जमात का तालिब इल्म था, अच्छा। और मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया कि एक गली में, हमारे मोहल्ले में कैलीग्राफी की क्लासेस होती हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया और मैंने वहाँ 2 महीने की छुट्टियों में कैलीग्राफी सीखी। अच्छा। और उस कैलीग्राफी सीखने से मैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास में वो कैलीग्राफर के हिसाब से बहुत मशहूर हो गया। हम्म। उससे मुझे इतनी हेल्प मिली कि तमाम 2-3 स्कूल हमारे यहाँ होते थे, हम्म। वो मुझे इनवाइट करते थे और बड़ा फ़ख्र और बड़ी खुशी महसूस होती थी जब मैं अपनी कैलीग्राफी को देखता था, लोग जब देखते थे। हम्म। इसके बाद मैं बैंक में आ गया। बैंक में आने के बाद इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि बंदा मुसव्वरी की तरफ तवज्जो दे सके। हम्म। तो हमने 36 साल फिर सिर्फ़ तस्वीरें देख के ही गुज़ारा किया। अच्छा और सर, सॉरी आपको यहाँ काट रही हूँ। क्यों? मतलब आपने कैलीग्राफी सीखी, मुसव्वरी सीखी, इतना हुस्न ज़न वाला एक काम सीखने के बाद आप 2 जमा 2 4 में कैसे पड़ गए? क्या रोज़े मुआश और जिंदगी के कामों का आपको लगता था कि वहां पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए आप जुड़े बैंकिंग के साथ? वो उस दौर में इतनी इसकी मुसव्वरी की पज़ीराई नहीं होती थी अच्छा। और इतनी ना टेक्नोलॉजी होती थी। हम्म। एक तो पेंटर्स हज़रात होते थे जो कि बोर्ड्स वग़ैरह बनाते थे, जो कि मतलब दुकानों के बोर्ड लिखा करते थे या अपनी एडवर्टाइज़मेंट के हिसाब से जी। वो अपना काम करते थे। वो इतना अट्रैक्टिव उस वक़्त नहीं होता था। हम्म। तो वो रोज़गार भी इतना उनको सपोर्टिव नहीं होता था। तो हाँ। इसलिए हमने उसको पढ़ाई हमने जारी रखी हम्म। और फिर वो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर वो बैंक जॉइन कर लिया। क्या बात है, जबरदस्त। सर मुझे एक बात बताइएगा कि आपको क्या आपको लगता है जिस दौर के आप तालीम याफ्ता हैं, जिस दौर में आपने फन्ने मुसव्वरी, जिसका आपने कहा कि मैंने उसको इसलिए छोड़ा कि तब इतनी इनकम नहीं थी उनकी, तो क्या उस दौर में और आज के दौर में फर्क है? क्या आज आर्टिस्ट को पजीराई मिलती है, उतनी उसको इनकम मिलती है कि वो कोई और काम करने के बजाय अपना जो आर्ट है उसको पेश करके कमा सके? डेफ़िनेटली अच्छा। बहुत अच्छे आर्ट की बहुत ज़्यादा दुनिया में कदर है। हम्म। इसका सबूत ये है कि जब मैं रिटायर हुआ, हम्म। रिटायरमेंट के बाद मुझे एक नई जॉब ऑफ़र हो गई हम्म। और हेजिटेशन के बाद मैंने वो एक्सेप्ट की और 6 महीने मैंने करने के बाद मैंने कहा यार अपना शौक पूरा किया जाए, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा जरासीम थे आर्ट के मेरे में। मुझे हर तस्वीर देखता था और कंटिन्यूअसली उसको काम करता था। हम्म। इवन ये कि जब बैंक में 2 छुट्टियाँ हुई तो 2 छुट्टियों में भी मैंने कैलीग्राफी के पेंटिंग के उस्ताद के पास जाना शुरू कर दिया। अच्छा। और 6 महीने के बाद मैंने कहा यार बहुत नौकरी कर ली, हम्म। अब अपना शौक पूरा किया जाए। सही। उसके बाद ज़्यादा मुझे इनिशिएशन उस वक़्त मिली
میں نے امریکہ کا وزٹ کیا، اچھا وہاں مجھے ان کی فائن آرٹ امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے وہ مل گئی، اچھا اور اس میں نے ممبرشپ لی، ہوں اور ان کے پوری ورلڈ کے جو آرٹسٹ اور فوٹوگرافرز کو دیکھ کے اور زیادہ مطلب انسپریشن ملتی رہی، ہوں اور پھر میں نے پاکستان آ کے اس کو ایکسکلوسیولی پینٹنگ کو شروع کیا، صحیح اور پینٹنگ میں نے کوئی پراپر استاد نہیں رکھا، اچھا یوٹیوب یا اپنے دوست فیلوز کے کام کو دیکھ دیکھ کے، اور سب سے زیادہ مجھے سپورٹ ملی جب میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو یا آرٹسٹوں کو جب سکھانا شروع کیا، اچھا تو اس سے میرا سکل زیادہ بڑھتا گیا۔ صحیح اب الحمدللہ میں انٹرنیشنلی مطلب کہ سیل بھی ہے میری، اور ریکگنیشن بھی ہے ہوں کافی جگہ پہ، ہوں اور اس سے مجھے کہ اور انسپریشن ملتی ہے، اور سپورٹ ملتی ہے۔ باقی یہ کہ بہت بڑا ایک، اگر آپ کا آرٹ ورلڈ لیول کا ہے تو آپ بہترین انکم اس سے لے سکتے ہیں۔ صحیح سر، پوچھنا یہ چاہوں گی، ایک لے مین جو نہیں جانتا ہے اس کی آشنائی کے لیے بتائیے گا کہ ایک خطاط یعنی کیلیگرافر اور مصور میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، یا یہ الگ الگ کام کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر جو ہم لوگ کہتے ہیں خطاط وہ کچھ اور کر رہا ہے اور مصور کچھ اور کر رہا ہوتا ہے؟ خطاطی زیادہ تر مسلم ممالک میں زیادہ انٹروڈیوس ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں، ہوں جو عربی کے الفاظ وغیرہ لکھتے ہیں، قرآنی آیات لکھتے ہیں، اچھا ان کو رنگوں میں ڈالتے ہیں، ان کے ڈیزائن بناتے ہیں، تو آہا وہ بہت ہی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، ہوں چاہے وہ مطلب زیادہ تر مسلم ممالک میں۔ اچھا اور مصوری کا جو ہے یہ مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے آرٹسٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ہوں اور ایکسکلوسیولی اس میں مختلف میڈیم سے، مختلف طریقہ کار سے، اپنی ٹیکنیک سے اپنے آپ کو بنواتے ہیں۔ صحیح سر، ابھی آپ نے میڈیم کا تذکرہ کیا تو دیکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے بتائیے گا کہ یہ کتنے کلر میڈیمز ہوتے ہیں مصوری کرنے کے لیے، اور آپ کن کن کلر میڈیمز میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کن تھیمز کے اوپر کام کرتے ہیں؟ یہ مختلف میڈیمز ہیں، جیسے آئل پینٹنگ ہے، واٹر کلر ہے، پیسٹلز ہیں، آئل پیسٹلز ہیں، پینسلز ہیں، چارکولز ہیں، ہوں تو اس میں مطلب مختلف میڈیمز ہیں، جس کا وہ جی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس میں پرفیکٹ کرتا ہے، ہوں یا پھر وہ مختلف قسم کے اکٹھا سٹارٹ کرتا ہے۔ تو میرا کام زیادہ تر آئل پینٹنگ، ہوں واٹر کلر اور پیسٹلز میں مطلب کہ زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں، آہا، اور تھیم میں زیادہ تر مجھے مطلب اینیملز بنانا زیادہ پسند ہے، یعنی ہم نیچر کو پینٹ کرتے ہیں؟ نیچر کو پینٹ کرنا، اینیملز کو، اور پھر مختلف جیسے جیسے بندے کا سکل ہوتا ہے پھر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں رہتا کہ کیا کیا پینٹ کیا جائے۔ سر جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی سوسائٹی جہاں پہ لیٹس بی ویری ریئل فائنینشیل لوگوں کے جو حالات ہیں وہ کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں بڑے طبقے کے، تو کیا یہاں پہ یہ ایک فن مصوری جو ایک مہنگا شوق سمجھا جاتا ہے، اس کی پذیرائی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو خریدنے کی استطاعت ہے وہ پیرالل دوسرے کنٹریز یا دوسرے ریجن سے کم ہے؟ یہ ادھر کم ہے ڈیفینیٹلی، اور چھوٹے لیول پہ جو زیادہ تر جو سے ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹ، اس میں تھوڑا سا اس کو پرابلم ہوتی ہے، اس کو سیلز میں بھی، اور اس کو انٹروڈکشن کرنے میں، اپنے ہوں آپ کو منوانے میں، ایگزیبٹ کرنے میں، ہوں لیکن دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ہوں تھوڑا سا مطلب کہ کریں تو کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے، مختلف ہوں گیلریز، مختلف سکولز، مختلف مطلب کہ لوگ، آپ صرف مطلب کہ نا سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس میں آپ کے بائرز آ جاتے ہیں۔ پھر ہوں آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اتنی سائٹس ہیں اور اتنے کہ آپ کو اگر اچھا کام ہے تو وہ فوراً کلک ہو جاتا ہے اور ہوں سیل ہو جاتا ہے۔ سر جاننا یہ چاہوں گی کہ سنس آپ بھی ایک بینکر تھے اور پھر ایک مصور بن گئے، پھر مصور بننے کے ساتھ ایک مصور استاد بھی ہیں، اب آپ سکھا رہے ہیں، اب ایک شخص کو کیسے پتا چلے؟ بننا تو ہر کوئی چاہتا ہے مصور، ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے، لیکن ایک شخص آرٹسٹ یا مصور بن کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ایک تو نیچرل جراثیم جو سے ہوتے ہیں، ہوں جب تک اس کا بیسک شوق نہیں ہوگا وہ مصور نہیں بنتا، بلکہ وہ بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مصوری کیا چیز ہے۔ ہوں یہ تو بیسک جو سے نا جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پھر گرو کرتا ہے وہ، ہوں تو وہ جب تک وہ نہ ہو جب تک وہ اس کا شوق ہی نہیں کوئی ہوتا۔
صحیح سر، ویسے فن مصوری سیکھا کیسے جاتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی الف بے پڑھنی پڑتی ہے اس کے لیے؟ کچھ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں؟ مطلب کس طرح سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک NCA لاہور میں ایک ایسا ادارہ ہے، یا ایک دو جگہ بڑے شہروں میں ایسے ادارے ہیں، ہم نے آج تک ایسے سنا نہیں ہے کہ اسکول کالجز میں مصوری ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے پڑھایا جانا چاہیے؟ اور اسے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ بچے کیسے اس سے انٹریکٹ ہوں گے؟ یہ تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر جگہ ڈرائنگ اور مصوری کی کلاسیں کنٹینیو ہوتی ہیں، اور آج کل کے دور میں NCA کے علاوہ ہر یونیورسٹی اور ہر اچھے اسکول میں آرٹ اور ڈرائنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاسز اس میں ہر اسکول میں تقریباً انٹروڈیوس ہیں یہ، ہاں، اور بے بہا مطلب کہ اب آج کل کے دور میں تو آرٹسٹ کافی نکل رہے ہیں لوگ، اور وہ اپنا کام ایگزیبٹ بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ جب اگر میں باولپور سے بلونگ کرتا ہوں تو وہاں دو مین ادارے، اسلامیہ یونیورسٹی اور ویمن کالج یونیورسٹی میں سیپریٹلی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آرٹ اینڈ اس کے کرافٹ کے، تو اس میں سے جو بھی بچے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ڈیفینیٹلی اپنی توجہ جاری رکھتے ہیں، اور مختلف قسم کی کریشنز کرتے ہیں، مختلف اسکلچر بناتے ہیں، وال پینٹنگز کرتے ہیں، پھر یہ کہ ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو وہ ہر جگہ یہ انٹروڈیوس ہوتی ہے۔ اور جب تک کسی قوم میں آرٹ اینڈ کرافٹ کا کلچر نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ویری کریٹو، اور ہر اسٹوڈنٹس کے لیے ایک یہ مطلب کہ اس کے ذہن کی مطلب نشو و نما کرتی ہے۔ صحیح سر، پوچھنا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک کہہ لیں لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس طبقہ ہمارا بہت بڑا ہے، تو سب سے پہلا سوال جب بھی کوئی بچہ پڑھتا ہے تو ماں باپ کے دماغ میں کہ اب میرا بچہ کمائے گا کتنا؟ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک بچہ مصور بننا چاہتا ہے تو مصور بن کے کیا وہ اسے ایز کیریئر چوز کر سکتا ہے؟ اور اگر ایز کیریئر چوز کر سکتا ہے تو منیمم ٹو میکسیمم وہ مہینے میں کتنا کما سکتا ہے؟ آرٹ اینڈ کرافٹ جی یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس میں بہت زیادہ مطلب کہ اس کے کامیاب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ صرف پینٹنگ اور اس کے آرٹ اینڈ کرافٹ دیکھ لیں تو آپ چاہے اسٹیشنری کی دکان کھولیں، چاہے فریمنگ کریں، پینٹنگ کریں، کیلیگرافی کریں، وال پہ مطلب کہ آپ مطلب کہ جو سکولز وغیرہ کو جو لکھواتے ہیں، پھر یہ کہ بورڈز لکھواتے ہیں، تو اس میں ایک صرف مطلب کہ عام آدمی بھی اگر ایک دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ شام کو اپنی انکم لے جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کوئی چھوٹا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ چھوٹے سبجیکٹ سے لے کر بہت بڑا واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے، اور اس میں انکم کے بے بہا چانسز ہوتے ہیں۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کی کہ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور اس کو ایز اے پروفیشن چوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر صرف انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے تو صرف وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر پورے معاشرے کے تمام لوگ صرف انجینئر اور ڈاکٹر بن جائیں گے اور کوئی آرٹسٹ نہیں بنے گا، کوئی کیلیگرافر نہیں بنے گا، کوئی کارپینٹر نہیں بنے گا، کوئی پلمبر نہیں بنے گا، تو سوسائٹی ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کا بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو مکمل سپورٹ کیجئے، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ تو رب کی ذات کا ہے، لیکن اگر کیا ہی مزہ ہو کہ بچہ اپنی پسند کا پروفیشن چوز کر کے وہ رزق کما سکے۔ آج کی آگاہی سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی ایک اور اچھے سے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔